अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात सलाम के मेरे पास मेरे कुछ प्यार करने वाले और अल्लाह के चाहने वालों की कमेंट आई और उन्होंने मुझसे कहा कि सरकार आप कल्ब साफ़ करने के ऊपर कोई वीडियो बनाइए कि कल्ब कैसे साफ़ किया जाए। तो मेरे अजीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज मैं आपको अपना नफ्स पे कंट्रोल कैसे किया जाए और अपने दिल, सीने यानी कि अपने कल्ब को कैसे साफ़ किया जाए, इसके कुछ तरीक़े मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं या अल्लाह की तरफ अपनापे को लौटाना चाहते हैं, इस दुनिया की भाग दौड़, इस दुनिया के कामकाज, इस दुनिया की परेशानियाँ, मुसीबतें से जो छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने दिलो दिमाग को चैन व सुकून हासिल करना देना चाहते हैं अपने, और जो अपने अल्लाह की तरफ तवज्जो करना चाहते हैं यानी कि अपने अल्लाह में ध्यान लगाना चाहते हैं, उन सब के लिए आज मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि अपने नफ्स पर कैसे कंट्रोल करें। सच तो ये है कि जब आप अपने नफ्स पे कंट्रोल कर लेते हैं तो अल्लाह से मिलने का रास्ता बहुत साफ़ और आसान हो जाता है, क्योंकि ये नफ्स ही है जो हमारे और आपके बीच दीवार पैदा करता है, यानी कि रोक पैदा करता है, जो अल्लाह की तरफ इंसान नहीं लौट पाता और अपने नफ्स के हाथों बिक जाता है और उसके पूरे दिलो दिमाग, बदन, शरीर, सोच यानी कि उसकी हर एक चीज़ पर उस नफ्स का कब्ज़ा हो जाता है। तो मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और प्यारों, हमें क्या करना है? हमें सुबह उठकर अपनी इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में टाइम निकाल कर अल्लाह के सामने सजदा पेश करना चाहिए और नमाज़ पढ़ें। जितना भी हो सके नमाज से गाफिल ना रहें, क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है जो आपको बेहयाई, बेशर्माई और आपको झूठ, फरेब, धोखे से बचाती है। नमाज मेरे नबी की आँखों की ठंडक, और नमाज वो चीज़ है कि जिसके बारे में अल्लाह वालों ने बार बार लोगों को बताया और नमाज की अहमियत क्या है। देखिए, नमाज के सही मायनों में अल्लाह को तुम्हारी नमाज की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है कि वो बेनियाज़ है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन नमाज इसलिए अल्लाह ने इंसानों के लिए रखी ताकि नमाज के ज़रिए इंसान के दिल में खौफ खुदा रहे और वो शैतानी फितरत, शैतानी सोच, धोखा, फरेब, बेईमानी से पाक रहे। और मेरे नबी की आंखों की ठंडक नमाज है। तो नमाज इतनी अच्छी चीज़ है कि अल्लाह के पैगंबर जो भी गया, अल्लाह से तोहफे में नमाज मिली, और मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी 50 टाइम की नमाज को अल्लाह से कह कह कर 5 टाइम में ले आए, और वही सवाब हासिल हुआ जो एक टाइम 50 टाइम की नमाज में था। तो नमाज से गाफिल ना होना, और असल मकसद तो हमारी ज़िंदगी का इस दुनिया में आने का ये है मेरे अजीज़ व बुज़ुर्ग और दोस्तों, कि हम अपने अल्लाह को हर हाल में याद रखें। लेकिन हम अपने अल्लाह को कब और कैसे याद रख सकते हैं? वो जब रख सकते हैं जब हमें दुनियाए के काम काजों से फुर्सत मिले। तो देखिए, नफ्स पे जब कंट्रोल हो जाता है तो अल्लाह से मिलने का रास्ता बहुत आसान और सीधा हो जाता है। अब आप कहेंगे कि नफ्स पे कैसे कंट्रोल हो? देखिए, आप थोड़ी देर को दुनिया एतबार से ये देखिए कि हमारा दिल कर रहा है कि हमारे सामने ये चीज़ रखी है, और हम इसकी शुरुआत ऐसे करें कि उन दो चीज़ों में से हम चाहें कि हमारी ये सबसे मनपसंदीदा चीज़ है, यानी कि हमें ये खानी है, तो आप क्या करें? उस चीज़ को ना खाएं। लेकिन आपका अंदर से नफ्स कहेगा, अरे क्यों छोड़ रहा, खा। ठीक उसी तरह जैसे नमाज होती है और उस टाइम पर शैतान हावी हो जाता है, क्योंकि उसका आपके नफ्स पे कंट्रोल है। तो आपका नफ्स कहता है, अरे चल पढ़ लूँगा यार, अरे नहीं पढ़ रहा, अरे वो काम ज़रूरी है, क्योंकि नफ्स ने आपका ध्यान उधर भटका दिया। तो जब आप ये शुरुआत करेंगे थोड़ी थोड़ी चीज़ों से कि आपको ये खाना है, दिल कर रहा है आपका, लेकिन आप
ایسا نہیں کریں گے نہیں کھائیں۔ تو وہاں سے شروعات ہوتی ہے آپ کی نفس پر کنٹرول کرنے کی۔ آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں وہاں گھومنے جاؤں، لیکن نہیں، آپ اس ٹائم وہاں گھومنے نہیں جائیں گے۔ یہ شروعات ہوتی ہے آپ کے نفس کے اوپر آپ کے کنٹرول کی۔ یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو آپ کا دل چاہے وہ کام آپ نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی اچھے کام کو آپ کا دل کر رہا ہے تو آپ نہ کریں، کیونکہ اچھا کام تو میرے رب کا کام ہے، اللہ والوں کا کام ہے، نبی رسول پیغمبروں کا کام ہے، اولیاء اکراموں کا کام ہے۔ تو نفس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ میرا نفس کسی اچھے کام کو کر رہا ہے تو میں اس کو بھی نہ کروں جب میرا نفس پہ کنٹرول ہوگا۔ نفس پہ کنٹرول کا مطلب صرف برائیوں سے روکنا اور اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، اللہ سے دل لگانا، محبت کرنا، اسی کو نفس پہ کنٹرول کہتے ہیں۔ تو آپ اس چیز کو دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی زندگی میں شامل کیجئے، اپنے روز کے روٹین میں شامل کیجئے۔ پھر آپ جب اس کو پوری طرح اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیں گے، یعنی کہ جو دل آپ کا کھانے کے لیے کر رہا ہے، گھومنے کے لیے کر رہا ہے، دیکھنے کے لیے کر رہا ہے، کسی سے ملنے کے لیے کر رہا ہے، کسی کو کچھ لینے کے جانے کے حساب سے کر رہا ہے، آپ جب ان سب چیزوں کو اگنور کر دیں گے تو آپ کا نفس پہ کنٹرول ہوگا، اور نفس پہ کنٹرول ہونا سیدھا اپنے اللہ سے ملنے کا آسان راستہ بنا لینا ہے۔ کیونکہ جب آپ کا ان چیزوں پہ کنٹرول ہو جائے گا تو آپ کا صرف اپنے اللہ کی طرف دھیان ہوگا اور ایک آسان راستہ آپ کے لیے نکل آئے گا۔ اور میرے عزیز و بزرگوں اور دوستو، یہ تو ایک نفس کی بات تھی کہ نفس پہ کنٹرول اس طرح آپ شروعات کریں، اسی طرح انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی اور اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ کیونکہ جو خدا کی راہ میں شروعات کرتا ہے اور اللہ کی طرف توجہ یعنی کہ اپنا دھیان دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتے آسمان سے بھیج دیتے ہیں، اور آپ جو مانگو گے آپ کی دعاؤں میں وہ اثر پیدا ہوگا کہ آپ بلا سے چاہے آپ کے اپنے لیے کچھ نہ ہو لیکن آپ دنیا کے لیے بہت کام آ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ تو ایک پرانا اتہاس ہے کہ فقیر خود کیسی حالت میں رہے لیکن وہ خزانوں کا بادشاہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بات نہیں ٹالتا، وہ جس کے لیے جو چاہتا ہے اللہ سے مانگ کر اس کا کام بنوا دیتا ہے۔ دینے والا رب العالمین ہے، لیکن وہ سارا انعام اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے، اور اس نیک بندوں کے لیے رکھا ہے جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور لوگوں کے بگڑے کام، لوگوں کے رکے ہوئے کام، لوگوں کی پریشانی، مصیبت، بیماریاں اللہ سے دعا کر کر ٹھیک کروا دیتے ہیں۔ تو نام کس کا؟ بندے کا، اور کام کس کا؟ اس رب کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب طرف آپ پورے توجہ دیں گے، اپنے نفس سے کنٹرول کر لیں گے، اللہ تعالیٰ خود آپ کے اندر یعنی کہ ایسے سمجھ لیے کہ انسان کی شکل میں خدا خود اس کے اندر ہوگا، اور سامنے ظاہرانہ سامنے تو ایسے سمجھ لیجیے جیسے میں جمال، ظاہرانہ سامنے میں جمال غنی، لیکن کرنے والا کون؟ وہ پاک پروردگار کی ذات، لیکن نام کس کا ہو رہا ہے؟ جمال غنی کا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کے ہاتھوں اچھا کام ہوتا ہے تو پاک پروردگار بہت خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے، عزت آپ کو بخشوا رہا ہے۔ دیکھیے تو میرے بزرگوں اور دوستو، اب رہا قلب اور اپنا سینہ صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اولاد کی ذمہ داریاں، ماں باپ کی ذمہ داریاں، بہن بیٹیوں کی شادیوں کی ذمہ داریاں، یعنی کہ اپنی اولاد کی اچھی تعلیم کی ذمہ داریاں، نیک نیتی اور محنت سے کمانے کی ذمہ داریاں۔ دیکھیے کسی جہاز سے کم نہیں کہ آپ اپنی اولاد کو محنت روزی رزق عطا کما کر لا کے دیں اور وہ کھائیں۔ آپ کا 1 روپہ محنت کا بے ایمانی کے کروڑوں روپے سے زیادہ کہیں افضل اور بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس روپے کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ بے ایمانی، جھوٹا فریب، دھوکے کا پیسہ آپ کو صرف دوزخ کے قابل بنائے گا، آپ کو جنت میں گھر نہیں دلا سکتا، آپ کو نیکیاں نہیں دلا سکتا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، محنت سے کمانا کسی جہاز سے کم نہیں، اور یہ عبادت ہے، اور ہمیں اللہ نے اس فرض کا حکم دیا ہے کہ جو جو فرض ہم پہ لاگو کیے ہیں ہم اسے اچھی طرح نبھائیں، اللہ اور اس کے رسول کا باخوبی حکم جو ہے اس کو بجائیں۔ تو دیکھیے ان سب کاموں سے ہٹ کر جب آپ کو ٹائم ملے تو آپ
باوضو ہو کر 2 رکعت نماز اب شکرانے کے یعنی کہ 2 رکعت نفل پڑھیں شکرانے کے بعد نماز کے، اور شکرانے کے نفل آپ جب چاہیں جب پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اپنے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائیں اور کہیں کہ یا اللہ، جو کچھ ہے سب تیرے حکم سے ہے، تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، موت اور زندگی، عزت و ذلت، یعنی کہ سب کا مالک تو ہے، و عزت و منتشا و ذلت و منتشا، یا اللہ تو جس کو چاہے عزت عطا کرے اور جس کو چاہے تو ذلت عطا کرے، جس کو چاہے تو کم عطا کرے، جس کو چاہے تو زیادہ عطا کرے۔ تو امیر یہ گھمنڈ نہ کریں کہ اللہ ہم سے خوش ہے، ہم اس لیے دولت مند ہیں، اور غریب یہ افسوس نہ کرے کہ ہم غریب ہیں تو اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ نہ تو امیر سے زیادہ خوش ہے اور نہ غریب سے ناراض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امیر کو بھی اس نیک نیتی اور محنت کے پیسے کا حکم دیا ہے کہ آپ اس میں سے خرچ کرو، آپ لوگوں کے کام آؤ، اور آپ اگر ایسا نہ کرو گے تو آپ حساب دینے کے واجب ہوگے، یعنی کہ آپ حساب دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کے حضور میں سب کو پیش ہونا ہے، کیونکہ وہاں شریر کا ہر حصہ آپ کی گواہی دے گا، نہ کہ آپ کی ایک چیز۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنی ہر چیز کو اپنے رب کی تعریف، اس کے رسول کی تعریف اور اللہ کی تعریف کے لیے تیار رکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھ کر آپ اس طرح بیٹھ جائیں۔ جب آپ ہر چیز سے فری ہو جائیں، آنکھیں بند کریں اور اپنا پورا دھیان صرف اس اللہ میں لگائیں، اور پھر آپ اپنی سانس کے اوپر تھوڑا سا دھیان دیں، اپنی اس زبان کو اپنے تالو سے لگائیں، یعنی کہ تالو سے لگا کر جب آپ کا زبان تالو سے لگ جائے گا تو آپ کو پورا دھیان یہ دینا ہے کہ آپ کا سانس اللہ کہہ کر اندر جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ، اور جب آپ سانس باہر چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو یہ دھیان رہنا ہے کہ ہو کہہ کر باہر جا رہا ہے، یعنی کہ جب آپ کا سانس اندر آیا تو اللہ، اور جب آپ نے اپنا سانس چھوڑا تو ہو، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اندر ہے وہی اللہ باہر ہے، یعنی کہ اللہ ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ ٹائم نکال کر آپ کو یہ کام کرنا ہے، لیکن دھیان رہے چاہے یہ ٹائم دن کا ہو، دوپہر کا ہو یا رات کا ہو، اس ٹائم آپ کے اوپر کیسے بھی پریشر، دباؤ یا کوئی ذمہ داری ایسی نہ ہو جو آپ کو مجبور کرے یا آپ کا دھیان ادھر ادھر بھٹک جائے۔ جب آپ اس سے تھوڑے سے شروعات کریں گے تو آپ کا جسم، سینہ، قلب سب ایک طرح صاف ہو جائے گا، اور آپ کا دل شیشے کی طرح صاف ہوگا۔ اور جب شیشے کی طرح کا مثال اس لیے دی گئی ہے کیونکہ شیشے میں جیسا ہوتا ہے لگ بھگ انسان ویسا ہی دکھتا ہے۔ تو جب آپ کا سینہ صاف ہو جائے گا تو پھر اس میں اپنے اللہ کو بٹھائیے، اس کے نبی رسول کو بٹھائیے، اور پھر دیکھیے زندگی جینے کا مزہ کیا ہے، اور آپ کا قلب، آپ کا نفس پہ کنٹرول ہو جائے گا۔ تو آپ کا جب قلب صاف ہو جائے گا تو آپ کے نفس سے کنٹرول ہوگا، شیطانی سوچ، شیطانی فطرت، برے خیالات، بری باتیں، یعنی کہ کوئی بھی چیز آپ پہ قبضہ نہیں کر سکتی، آپ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور دھیان رکھنا، نیکی الگ چیز ہے اور مومن دل ہونا ایک الگ چیز ہے۔ دیکھیے، نیکی اپنی جگہ رہی، اور مومن دل انسان وہ ہوتا ہے جو ہر کسی کے کام آئے، جس میں اس کا کوئی لالچ نہ ہو، کوئی مطلب نہ ہو، جو پریشانی سے دل دکھاتا ہو۔ مومن دل، یہ میری خود کی سوچ ہے، ایسا میرا ماننا ہے اور میری سوچ ہے کہ میرے پاک پروردگار کو مومن دل بہت پسند ہے۔ مومن دل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس دولت ہے آپ جبھی کسی کے کام آئیں،
میرے مولا علی مشکل کشا نے اپنے حصے کی کمائی کا ایک ایک روپہ بھی سوالی کو دے دیا کرتے تھے، اپنے حصے کی روٹی بھوکوں کو کھلا دیا کرتے تھے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں مومن دل۔ مومن دل کا مطلب آپ جانتے ہیں، خود اپنے لیے کچھ نہیں لیکن سامنے والے کے لیے وہ جذبہ، وہ محبت اور وہ دل کہ اپنی جان بھی لٹا دیں، تو اس کو مومن دل کہتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے ضرور تھوڑا بہت سمجھ آیا ہوگا۔ میں پھر آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، تو اس طرح ٹائم نکال کر اپنی آنکھیں بند کر کر اپنے اللہ کی طرف پورا توجہ دیں، اپنا سینہ صاف کریں، اپنا قلب صاف کریں۔ جب صاف ہو جائے گا تو آپ دیکھنا آپ کے اندر ایمان کی طاقت، اللہ کا نور، اس کی محبت اور نفس پہ کنٹرول ہونے کے بعد آپ اللہ سے جس کے لیے جو دعا کرو گے، اللہ آپ کی دعا کبھی نہیں ٹالے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ میرا موبائل نمبر 9310 8690 42، میرے پیر و مرشد بابا عبدالرؤف میاں، میرے دادا شاہ عبدالغنی بابا میاں، میں جمال غنی۔ میرا موبائل نمبر 9310 8690 42۔ اگر کوئی بھائی ہم سے سوال کرنا چاہتا ہے یا کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ سکتا ہے، کیونکہ اگر ہماری محنت سے ایک انسان کے بھی دل میں اس خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا اور ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ میں پھر آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔